ख़वातीन और हज़रात, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इलेक्शन के सिलसिले में इस स्पेशल पॉडकास्ट में आज हमारी गुफ्तगू है जनाब सलमान खुर्शीद साहब से। सलमान खुर्शीद साहब इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, कोई इंट्रोडक्शन दरकार नहीं है उनका, लिहाजा सीधे गुफ्तगू शुरू करते हैं। सलमान साहब, अंडरस्टैंडेबली आप बहुत मसरूफ़ हैं और वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome. Sir, Salman Khursheed is an eminent lawyer, an author, law teacher, ex-Deputy Minister of Commerce and ex-Minister of State for External Affairs, ex-Union Minister of State for Corporate Affairs and Minority Affairs, and then Cabinet Minister for Law and Justice in the Government of India. Sir, why is the political stalwart Salman Khursheed Sahab is interested in India Islamic Cultural Center, supposedly a non-significant entity? Well, if it is insignificant, then that's a sad thing. It should be significant. We need platforms. We need centers from where the mind of the Indian Muslim can be expressed on everything that concerns the modern Indian. Everything that concerns him or her must be expressed from there. A convergence of the best sentiments that the majority, people of the majority in the country have for Muslims, and the aspirations and dreams of Muslims themselves. A combination of this should be portrayed and presented from somewhere. It can happen from universities, but they get a little bit diluted. It can happen from NGOs or think tanks, but certainly it requires a focal point where this can be done. And therefore, we believe if you look at the basic objectives of the Islamic Cultural Center, the basic objectives are designed to do this. But if it hasn't happened, that's a tragedy. And I think that it's high time that someone stepped in and did something. Right, sir. Sir, इस ऑर्गेनाइजेशन को लोगों के जहन में जो तासुर है इसको लेकर के वो ये कि इसके 4,500 मेंबरान हैं, जिनमें से आधे तकरीबन हैं जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, और उनमें से भी खासी तादाद जो है वो NRIs हैं, गैर मुल्की हैं। तो ऐसे में ये जो एसोसिएशन है वो NCR की एक एलीट जेंट्री की कॉफ़ी क्लब महसूस होता है, जिसके पोस्ट होल्डर्स को कॉस्मेटिकली फॉरेन डिग्निटरीज के सामने, ख़ास तौर पर अरब कंट्रीज़ के जो हेड्स ऑफ स्टेट्स आते हैं उनको एज मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन पेश किया जाता है। तो इस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है अगर आप इसके सदर मुंतखब होते हैं? देखिए, एक बात तो मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन में एक फॉरेन मिनिस्टर या एक फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रहता है, उसमें और किसी और के रहने में कुछ तो फ़र्क होगा। फॉरेन मिनिस्टर आखिर जो लोग डिप्लोमेसी से या फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है, वो कहीं भी हों, पार्लियामेंट में हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, यूनिवर्सिटी में हो, वो किसी और इंस्टीट्यूशन में हो, वो जहाँ भी होंगे वही करेंगे जिस चीज़ के लिए उनको ट्रेनिंग मिली है, जो उनका एक्सपीरियंस है। तो श्योरली मैं किसी से बात करूं, किसी फॉरेन डिग्निटरी से बात करूं, और जिसको ये एक्सपीरियंस नहीं है वो फॉरेन डिग्निटरी से बात करे, तो उसमें कुछ तो फ़र्क होगा। और अगर ये फ़र्क ही हम नहीं समझते हैं तो यकीनन कोई बहुत बड़ी कमी है हम में कि हम इस बात को समझते नहीं हैं। अगर कल को कोई चीज़ मेडिकल उसकी हो, फील्ड की हो, और मैं मेडिकल फील्ड में जाकर और लोगों से कहना चाहूँ कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो व्हाट सेंस विल इट मेक? हमको कोई मेडिकल फील्ड का कोई एक्सपर्ट, कोई सम पर्सन हु इज अ प्रोफेसर इन मेडिसिन, समवन जिसने प्रैक्टिस की है, हम उसको वहाँ रखेंगे तो उसका जाहिर है उसका इन्वॉल्वमेंट कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा। तो अगर हम ये बात नहीं समझते हैं तो हम एक इंस्टीट्यूशन की बुनियादी बात को हम इग्नोर करेंगे, ये मेरा मानना है। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि इस चीज़ को इन्फ्यूज़ करने के लिए और इसको
اس کو اس ادارے میں انجیکٹ کرنے کے لیے اور اس کو ایسرٹین کرنے کے لیے اس ادارے میں ہم کو کیا کرنا ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو اقتدار میں آنا ہے. یو ہیو ٹو come in power there, you have to be in control, you have to be in governance, and then what is the good governance that you can provide for a center like this, وہ آنے والا وقت بتائے گا. ٹھیک ہے سر. سر اس میں ایک سوال یہ ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں اس سینٹر کے اقتدار کو لے کر کافی کورٹ کچہری ہوئی، تو سینئر پولیٹیشینز، بیوروکریٹس، بزنس مین، اس چھوٹی سی تنظیم جو کہ بائی ڈیفینیشن ہندوستان کے مسلمانوں کو کلچرلی ریپرزینٹ کرتی ہے یا پولیٹیکلی ریپرزینٹ کرتی ہے، تو اگر وہی جو ایک چھوٹی سی تنظیم ہے اس قسم کی سیاست کی مثال نظیر پیش کرے گی، تو باقی کے مسلمانوں سے کیا توقع کی جا سکتی ہے، ہندوستان کے مسلمانوں سے؟ تو اس صورتحال میں الیکشنز کے جو فارمیٹ ہے اس کو تبدیل کرنے کا آپ کے پاس کیا ایک پلان ہے کہ یہ جو ہے اس قسم کی جو جنرل الیکشنز کی پالیٹکس ہوتی ہے وہی دیکھنے میں آ رہی ہے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کی سیاست میں؟ وہ ہماری بدنصیبی ہے. ہم لوگ شکایت یہ کریں کہ پارلیمنٹ میں ہمارا ریپرزنٹیشن نہیں ہے. ہم توقع کرتے ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ ہم کو راجیہ سبھا میں لے آئے، وہ ہم کو لوک سبھا کا ٹکٹ وہاں سے دے جہاں سے ہم چناؤ لڑ کے جیت سکیں ایکسیٹرا. ہم لوگ الائنس ہو جاتے ہیں، الائنس ہوتا ہے ہمارا سماج وادی کے ساتھ الائنس ہوتا ہے اتر پردیش میں، تو ہم کو سیٹس بہت کم ملتے ہیں، نہ کہ برابر سیٹس ملتی ہیں، لیکن ہم بہت کم سیٹوں پر بھی ہم کوشش کر کے مسلم کینڈیڈیٹس کھڑے کرتے ہیں جہاں وہ جیت سکتے ہیں. سہارنپور میں ہم نے کھڑا کیا اور عمران مسعود وہاں سے جیتے. حالانکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں جیت پائیں گے، وہ جیتے اور ہمیں بڑی خوشی اس بات کی ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم نے ان کو دانش کو کھڑا کیا امروہہ سے، لیکن ہم نہیں جیت پائے. تو اب ہمارا ایک ریپرزنٹیشن پوری اتر پردیش سے، ایک ریپرزنٹیشن ہمارا مسلمز کا ہمارے پارلیمنٹ میں ہے، اور اس کی شکایت ہم کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، ہم کو آبادی کے حساب سے ہم کو وہاں نہیں موقع ملتا ہے ایکسیٹرا. لیکن وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ایک مجبوری ہے، ہر پارٹی کی مجبوری ہے اور ہم سب کی مجبوری ہے. تو جس ادارے میں ہم کچھ کر سکتے ہیں، جہاں ہماری اکثریت ہے، ہماری میجورٹی ہے، اس ادارے میں ہم نہ کریں تو پھر ہوز ٹو بلیم؟ ہم لوگ اوروں کو نہیں بلیم کر سکتے. اب اس وقت الیکشن میں کچھ کوشش ہو رہی ہے کہ جو لوگ اقتدار میں رہے، 20 سال اقتدار میں رہے، وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جس کا واسطہ RSS سے ہو یا جس کا واسطہ رولنگ گورنمنٹ کے ساتھ ہو، اس کو لا کر اور پھر سے امپوز کیا جائے. تو اب اگر ایسا ہوتا ہے تو کس کی غلطی ہے؟ Who can you blame? You can't blame the outside world. اپنے آپ کو ہی بلیم کرنا پڑے گا. تو مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان، ہندوستان کی اقلیت جو ہے وہ اپنا فیصلہ کرے کہ ہم اپنے مستقبل کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اور یہ جو آپ نے ایلیٹ کی بات کری، ایلیٹ اور نان ایلیٹ کی بات کری، تو ہندوستان کی پولیٹکس میں بہت حد تک ایلیٹ ہے یا وہ لوگ ہیں جو نان ایلیٹ ہیں لیکن ایلیٹ بن جاتے ہیں پولیٹکس میں آنے کے بعد. تو یہ تو ڈیموکریسی کی ایک وہ ہے، ایک حقیقت ہے ڈیموکریسی کی، کہ جو ووٹ ہوتا ہے ڈیموکریسی میں وہ ووٹ نان ایلیٹ کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس ووٹ کو ہارمونائز کون کرتا ہے، اس ووٹ کو موبلائز کون کرتا ہے، وہ نان ایلیٹ ہیں. وہ نان ایلیٹ ہیں جو اس کو موبلائز کرتے ہیں. بٹ یہ ڈیموکریسی کی ایک حقیقت ہے. اب اس میں ریفارم لانا ہے، اس کو اور بدلنا ہے، اس میں کچھ اور کرنا ہے، وہ will depend on کس کو اس میں دلچسپی ہے اور کون یہ کرنا چاہتا ہے. اوکے سر. سر جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے جو موجودہ ممبرز ہیں کافی اس میں NRIs ہیں جو صرف الیکشنز کے دوران ایکٹیو ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں NRIs کو جو ہے وہ کس طریقے سے انوالو کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس سینٹر کے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں انوالو ہو سکیں؟ دیکھیے، آپ
کہاں ہیں آپ؟ کویت میں ہے نا؟ جی آپ جی، کہاں پر ہیں؟ میں آپ کویت کویت میں؟ میں دہلی میں ہوں، میں اپنے گھر پر ہوں، جی اور ہم ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. نہیں تو آپ کو مجھ سے بات کرنے کے لیے پورا لمبا سفر کرنا پڑتا، وقت نکالنا پڑتا، اور جس دن آپ آئے اس دن میرے پاس وقت ہوتا تبھی ہم لوگ بات کر سکتے تھے. اب ہم اس وقت لانگ ڈسٹینس بات کر رہے ہیں، آپ اس وقت ہم انٹرنیٹ پر بات کر رہے ہیں. تو یہ ہم کیوں اسلامک سینٹر میں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت مشکل سے اسلامک سینٹر تیار ہوا ای ووٹنگ کے لیے، اور وہ بھی یونیورسل ای ووٹنگ نہیں ہے، بڑا سلیکٹیولی ای ووٹنگ دیا گیا ہے. تو کچھ کریں گے ای ووٹ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے ای ووٹ. اور جو ای ووٹ کرنے کی عادت ہے وہ بھی ابھی نہیں پڑی ہے. فرسٹ ٹائم ایکچولی الیکشن میں ای ووٹنگ ہو رہا ہے. تو ہم اگر ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کریں تو ایک چھوٹی سی دنیا ہے، اس دنیا کو ہم کمپیکٹلی ایزیلی بہت مینج کر سکتے ہیں. ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، جی کسی کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. ویسے بھی اگر کوئی اقتدار میں ہو اسلامک سینٹر میں اور وہ شیڈول بنائے، پورے سال میں شیڈول بنائے، وائی ابروڈ؟ ہندوستان میں بھی ہم لوگ بمبئی ایک دفعہ جاتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے تب بمبئی جاتے ہیں. ادروائز ہماری کمیٹی یہ مانتی ہی نہیں ہے کہ ہماری کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ وقتاً بمبئی، کلکتہ، پٹنہ، حیدرآباد، بنگلور وہاں جائے اور لوکل ممبرز کے ساتھ انٹریکٹ کرے. لوکل ممبرز ان کو ہوسٹ کریں گے بڑی آسانی سے، لیکن یہاں سے کوئی جائے نا. اپنا جاب تو پہلے سمجھیں وہ لوگ، وہ مقصد تو سمجھیں کہ ہاؤ ڈو وی فلفل آور مقصد آف فیلوشپ، کہ ہماری فیلوشپ کیسے ریٹین ہوگی، کیسے مضبوط ہوگی، کیسے اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں، ایکسیٹرا. آل دیز کوسچنس ارائز. اس کو کبھی کسی نے اس بات کو ڈبیٹ ہی نہیں کیا، کبھی اس پر کسی نے غور نہیں کیا. دیٹس وائی وی ڈونٹ ڈو اٹ. لیکن یہ ہم آئیں گے تو بڑی امید ہے کہ ہم یہ سب کریں گے. ہم کیوں نہیں ایک سال کا شیڈول بنا لیتے ہیں کہ ہم کس مہینے کس صوبے میں جائیں گے یا کس شہر میں ہم پہنچیں گے، اور لوگوں کو پہلے سے معلوم ہوگا کہ فلاں تاریخ کو آئیں گے، 3 لوگ آئیں گے کمیٹی کے، 4 لوگ آئیں گے، 2 لوگ آئیں گے، اور ہمارے ساتھ آ کر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ آ کے رائے مشورہ کریں گے. اور پھر کبھی نہ کبھی کسی ایک شیڈول بنے کہ ہم ہر صوبے کے لوگوں کو مدعو کریں، بلائیں، ان کو اپنے یہاں بلائیں اور کہیں کہ آج ہم کشمیر ڈے بنانا چاہ رہے ہیں، آج ہم مہاراشٹر ڈے بنانا چاہ رہے ہیں، آپ لوگ آئیے. اور اگر کچھ آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں کلچرلی اس دن کے لیے تو وہ بھی آپ کریے، آپ کا استقبال ہے. رائٹ سر. اچھا سر، ایک آخر میں سوال آپ سے کہ اس کی جو ممبرشپ ہے وہ کامنرز کے لیے غالباً نہیں ہے، اچھی خاصی اس کی فی ہے. تو ٹو ریپرزینٹ دا مسلم ماسز جیسا کہ کہا جاتا ہے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ بیچارے جو یونیورسٹی کے اسکالرز ہیں وہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ یونیورسٹی کے اسکالرز 1 لاکھ روپیہ افورڈ کر سکتے ہیں ممبرشپ کا؟ دیٹس اے پرابلم. اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہم کو اس پہ اچھے لوگوں کو بٹھا کر ان سے کہنا ہوگا کہ آپ اس پہ غور کریے کہ کس قسم کی ممبرشپ ہمیں چاہیے ہے. جی ہم انسینٹیوائز اس ممبرشپ کو کیسے کریں گے؟ میں نہیں مانتا ہوں کہ 1 لاکھ روپے ایک پروفیسر کے لیے یا کوئی ایک معمولی ٹیچر ہو اپنی کریئر شروع کر رہا ہو یونیورسٹی میں کہ اس کے لیے 1 لاکھ روپیہ دے دینا فار دا فیسلٹیز دیٹ آر اویلیبل وہ بہت ممکن ہوگا یا بہت آسان ہوگا. تو اس پر غور تو کرنا پڑے گا. لیکن ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم صرف ممبرشپ کو 1,000 روپیہ کر دیں تاکہ ممبرشپ کی ایسی ہوڑ لگ جائے کہ ہم یہی طے نہیں کر پائیں کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ ممبرشپ جو بھی ہوتی ہے اور جب ہوتی ہے should not be the basis of the next election. ابھی تک ممبرشپ جو ہے وہ اگلے الیکشن کے لیے کی جاتی ہے کہ ہم ممبرز بنائیں گے، پھر ہم الیکشن لڑیں گے، وہ الیکشن ہمارے پاس کیپٹیو ووٹ ہوگا اور ہم پھر کیپٹیو اس کمیٹی اس سینٹر کو کیپٹیو کریں گے، اور کیپٹیو کر لیں گے تو ہم جس کو چاہیں گے پھر ممبر بنائیں گے، اور لگاتار ہم اسی طرح سے 10 سال 20 سال ہم اسی طرح سے نکالتے رہیں گے. رائٹ سر. ایک آخری سوال اور آپ سے اس لیے کہ اس کی جو فنڈنگ ابھی سننے میں آیا ہے کہ وہ صرف جو وہاں پہ جو کرائے کے سے جو جنریٹ ہوتی ہے وہی ہوتی ہے اس کی میرے خیال سے، اور ممبرشپ کے علاوہ اور کوئی وہ نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر کیا پلان ہے کہ جی ہمارا وجود ہوگا تو دنیا پیسے دے گی. منی از ناٹ اے پرابلم ان انڈین ڈیموکریسی. پیسہ از ناٹ اے مسئلہ ایٹ آل.
अगर हम कुछ करेंगे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे, लोग बहुत बहुत विलिंगली पैसा देंगे अगर उन्हें ये मालूम हो कि ये पैसा किसी की जेब में नहीं जाएगा बल्कि इस इंस्टीट्यूशन को एक एक लेवल पर, एक ऊंचे लेवल पर ले जाने के लिए होगा। पैसा आएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और जनरेट इंटरनल रेवेन्यूज जनरेट होते हैं, लेकिन इंटरनल रेवेन्यूज जनरेट करने के लिए आप जो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर बेसिक ऑब्जेक्टिव है टू मेक इट इनटू एक्टिव थिंक टैंक, तो उस थिंक टैंक को आप सब्जुगेट नहीं कर देंगे to whatever rental that you get from various facilities that you offer to people. एक fellowship is the word that I've never heard used Islamic Center में, कि हम फेलोशिप के लिए एक इदारे को फेलोशिप के लिए बना रहे हैं और उस फेलोशिप में हम इंक्लूड करेंगे इंडियन सोसाइटी के क्रॉस सेक्शंस को इंक्लूड करेंगे, बट बेसिकली उन लोगों को उसमें लीडरशिप के रोल्स देंगे जो ये कहा जा सकता है कि इंटेलेक्चुअल लीडरशिप ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी मुस्लिम्स की तरफ से होगी और उनको उसमें स्ट्रांगली सपोर्ट मिलेगी फ्रॉम नॉन मुस्लिम्स हु आर आल्सो मेंबर्स। राइट सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आखिर में नई ख्वाहिशात फॉर योर विक्ट्री दिस इलेक्शन। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। 20 साल बाद ये पॉसिबिलिटी आई है। लेट्स मेक अ गो फॉर इट एंड सी हम कामयाब होते हैं कि नहीं। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, बाय।